अस्सलाम वालेकुम। रात होने की वजह से सर्दी काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके भाई सब एक बड़े हालनुमा कमरे में जमा हो गए। वहीं अपने अपने बिस्तरों पर ब्लैंकेट लेकर बैठ गए। नींद तो इस रात किसी को नहीं आनी थी। सब ने वो रात सोते जागते गुजारी। सुबह हुई तो नींद में भी हूर को मुसलसल किसी की निगाहें अपने ऊपर महसूस हुई। हूर ने आंखें खोली तो इसकी निगाहें सामने कुर्सी पे बैठे शख्स पे गई। वो कुर्सी पर लेटने के अंदाज में बैठा हुआ था, पाँव सामने टेबल पर रखे हुए, स्मोकिंग करते हुए मुसलसल नींदवार आंखों से हूर को देख रहा था। हूर उठकर बैठ गई और शॉल अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट ली। हिजर को इस शख्स पर गुस्सा आ रहा था जो मुसलसल हूर को देखे जा रहा था। हिजर मुसलसल जब्त कर रहा था, अगर तुमने अपने देखने का शुगल बंद नहीं किया तो बेचारी को यहीं बेहोश हो जाना है। अशर के बोलने पर जैन ने अपनी नज़रों का जाविया बदल कर अशर को घूरा और सिगरेट जूते से मसलकर बाहर चला गया। चलो बाकी सब भी उठो और जल्दी से लॉन में आओ। अशर ने बाकी सब लोगों को बाहर आने का बोला। लॉन में हल्की हल्की धूप थी। वहीं सबने नाश्ता किया। बिलाल तुम ये चेक लेकर जाओ और रकम लेकर आओ। अशर और जैन वहीं थे। जैन ने जफ़र मुराद का मोबाइल दिया, बाकी की रकम के इंतज़ाम के लिए कहा तो हूर को अचानक याद आया, इसका मोबाइल तो इसके बैग में ही है। अगर किसी तरह पुलिस, मगर जैन को देखकर अपने ख्याल को झटक दिया। मगर फिर थोड़ी देर बाद ये सोच दिमाग में आई, शायद इस तरह से हम लोग बच जाएं। बस हूर थोड़ी सी हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करना है, इसने अपने आप को दिल ही दिल में समझाया। हिम्मत करके वो वॉशरूम का कहकर रूम में गई। इसका बैग सामने ही मौजूद था। इसने फुर्ती से बैग से अपना मोबाइल निकाला और अपने स्वेटर की जेब में छुपा लिया। वॉशरूम भी इसी रूम में था। हूर वॉशरूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक जैन अंदर रूम में आ गया। इसे देखकर हूर का चेहरा फक हो गया। क्या कर रही थी हूर? जैन ने बगौर इसके घबराए हुए चेहरे को देखकर कहा। वो मैम, वॉशरूम। खौफ के मारे हूर की जुबान साथ नहीं दे रही थी। जैन चलता हुआ हूर के करीब आया। क्या छुपाया है तुमने अभी? जैन मजीद फासला कम करते हुए बोला। मम मैंने कुछ नहीं, वो गर्दन नफ़ी में हिलाते हुए हकलाई। जैन ने इसको दोनों बाजुओं से थामा और एक झटके से मोड़कर हूर का मुंह दीवार की तरफ कर दिया। हूर की घुटी चीख निकल गई। श्श, आवाज़ नहीं, बिल्कुल, जल्दी से बताओ क्या छुपाया है। जैन ने पिस्टल हूर की कमर पर रखते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं छुपाया, उसने मजबूती से आंखें बंद करते हुए कहा। अगर वो सच बता देती तो यकीनन वो इसको जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए अपनी बात पर कायम रही। उस वक्त को कोसा जब उसने कॉल करने का सोचा था। ठीक है, ऐसे नहीं बताओगी, यानी तुम चाहती हो कि मैं खुद तुम्हारी तलाशी लूं? जैन अपने होंठ हूर के कान के करीब करते हुए धमकी अमेज लहजे में बोला। नहीं प्लीज़। जैन की बात सुनकर हूर की बंद आंखें पूरी तरह खुल गईं और पलटते हुए इसने स्वेटर की पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर जैन की तरफ बढ़ाया, कहीं वो सच में उसकी तलाशी ही न ले ले। आई एम सॉरी। हूर ने शर्मिंदगी और खौफ से दोबारा आंखें बंद कर लीं। बार बार गलती करती हो और फिर माफ़ी मांगती हो, ये बात ठीक तो नहीं है ना हूर? जैन ने मोबाइल के साथ साथ इसका हाथ भी थामते हुए कहा। आई प्रॉमिस मैं वाकई आइंदा कुछ नहीं करूँगी। रो नहीं, इस तरह इंटरेस्ट और बढ़ेगा। वो इसके आंसू साफ करते हुए कह रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पर? हिजर की आवाज़ पर दोनों चौंके। जैन ने मुड़कर देखा, हिजर सामने ही खड़ा था। हूर क्या कर रही हो यहाँ पर? हिजर हूर का हाथ देख रहा था जो कि अभी भी जैन के हाथ में था। दूर रहो इससे, ये मेरी होने वाली मंगेतर है, हिजर ने बिना खौफ के जैन से कहा और इसका हाथ जैन से छुड़वा कर हूर को कमरे से ले गया। जैन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगले ही लम्हे जैन ने बिलाल को खाल मिलाई।
ہاں یار، ہو گیا تمہارا کام، بس آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ کال ریسیو کرتے ہی بلال نے کہا، ساتھ میں نکاح ہوا کو بھی لیتے ہوئے آؤ بلال۔ ذہن نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ کس لیے میرے بھائی؟ بلال نے موبائل کو کان سے ہٹا کر گھورا، جیسے وہ موبائل نہیں ذہن ہو۔ آف کورس، نکاح کے لیے یار۔ زین نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور باہر آ گیا۔ فضا میں فائر کی آواز گونجی، خوف سے سب خواتین کی چیخیں نکل گئیں۔ اشر نے بھی چونک کر زین کو دیکھا۔ زین نے پسٹل والا ہاتھ نیچے کیا اور بلند آواز میں کہا، اگر کسی نے بھی میری بات سے انکار کیا تو اگلی گولی اس کی کھوپڑی میں اتار دوں گا۔ زین حور کی طرف مڑا، اور تم نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، بہت شوق ہے نا تمہیں منگنی کا؟ اب منگنی نہیں، ڈائریکٹ نکاح ہوگا۔ زین نے حور کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہاں باقی سب کو سام سونگ گیا۔ اشر بھی حیران ہوا، یہ کیا سین ہے باس؟ پلاننگ میں یہ کب شامل تھا؟ اشر نے ہلکی آواز میں کہا، ابھی بلال آئے گا تو سب پتہ چل جائے گا۔ زین بولا، کس کا نکاح ہو رہا ہے یہاں پر اور کس سے؟ ظفر مراد نے نا سمجھی کے عالم میں زین سے پوچھا۔ تمہاری بھتیجی کا نکاح ہو رہا ہے، تمہارے بیٹے سے نہیں بلکہ مجھ سے۔ زین نے سب کے سروں پر بم پھوڑا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد سب سے پہلے خضر کو ہوش آیا۔ کیا فضول بکواس ہے یہ؟ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے؟ وہ لے کر جاؤ یہاں سے۔ بنا خوف کے خضر نے تیز آواز میں کہا، مجھے جس چیز سے مطلب ہوگا وہ میں لے کر جاؤں گا، اگر ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ۔ زین کو خضر کا مداخلت کرنا پسند نہیں آیا، اس لیے اس نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، تم اپنی حد سے نکل رہے ہو۔ خضر نے غصے سے انگلی اٹھا کر کہا، او ہیرو، بہت ہو گئے ڈائیلاگ، جا کر کرسی پر بیٹھو جلدی۔ اب کے اشر بولا، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ خضر غصے سے چیخا۔ زین نے پسٹل اس کے ماتھے پر تان لی، وہیں اس کی آواز کو بریک لگا۔ مجھے تمہیں مارنے میں نہ ہی خوف محسوس ہوگا اور نہ ہی افسوس۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو شرافت سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ زین اسے مارنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن دھمکانا ضروری تھا۔ ابھی زین اور بھی کچھ بولتا، لیکن فاطمہ بیچ میں آ گئی۔ یہ کچھ نہیں بولے گا، پلیز اس کے اوپر سے پسٹل ہٹا لو۔ وہ خضر کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئی، آہستہ سے بولی، اگر تمہیں اپنی فیملی کی عزت اور جان عزیز ہے، خدا کا واسطہ ہے خاموش رہو۔ یہ خطرناک لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، یہ جان لینے سے نہیں ڈرتے اور ہم بڑھاپے میں کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر امی وہ شخص حور کے ساتھ۔ بس خضر، میں نے کہہ دیا، اگر تمہاری وجہ سے کسی کو یا تمہیں خود کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ فاطمہ نے خضر کی بات کاٹ کر اپنی بات مکمل کی۔ بھابھی پلیز ایسے نہیں کہیں، کوئی تو بچاؤ میری حور کو۔ اسما نے روتے ہوئے کہا، اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو سب جان سے جائیں گے، اور وہ صرف نکاح کا کہہ رہا ہے، اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی حل تلاش کر ہی لیں گے۔ سارا نے بھی نرم لہجے میں اسما کو سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ روتے ہوئے اسما یہ سوچنے لگی، حور کی جگہ اگر ماہم ہوتی تو کیا سارا تب بھی یہی کرتی؟ ان سب کے درمیان ایک حور تھی، اس تمام عرصے میں پتھر کی طرح بت بنی کھڑی رہی۔ کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کے خود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑا اور وقت گزرا تو بلال نکاح خواہ کے لے کر آ گیا۔ فاطمہ نے خضر کو قسمیں دے کر چپ کروایا ہوا تھا، اور روتی ہوئی اسما کو سارا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ سارا اسے بار بار سمجھا رہی تھی اور تسلی دے رہی تھی، جبکہ حور بالکل سن انداز میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہم نے اس کو سر پر دوپٹہ اڑایا اور نکاح شروع ہوا۔ زین کی طرف سے گواہوں میں اشر اور بلال تھے، جبکہ حور کی طرف سے تایا اور اس کے چچا۔ خضر اس سارے منظر کو بہت بے بسی سے ضبط کر کے دیکھتا رہا۔ جب نکاح خواہ نے حور سے پوچھا، آپ کو شاہ زین کے نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ تو غائب دماغی سے نکاح خواہ کو دیکھتی رہی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آوازیں غائب تھیں، سب اسی کی طرف متوجہ تھے۔ جبھی فاطمہ تائی آگے بڑھ کر حور کے پاس آئیں
اور حور کے کندھے پر ہاتھ سے دباؤ ڈال کر کہا، حور بیٹا جواب دو۔ حور نے ایک نظر فاطمہ تائی کو دیکھا، وہ اسے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنے کے لیے کس طرح اس کی زندگی داؤ پر لگا رہی تھیں۔ بولو بیٹا۔ آپ کے ہاتھ کا دباؤ پہلے سے زیادہ تھا۔ حور نے گردن ہلا کر قبول ہے کہا، کسی رپورٹ کی طرح اس نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ قبول و ایجاد کے مراحل طے ہوئے۔ اشر اور بلال نے زین کو گلے لگایا، وہیں تایا اور چاچا حور کے سر پر ہاتھ رکھ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ حور یوں ہی بت بنی بیٹھی رہی۔ ایسے ہی دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ ٹینشن والے ماحول میں ہی ہجر، اسما اور حور کے علاوہ سب نے رات کا کھانا کھایا۔ پہلے زین نے سوچا وہ حور کو کھانا کھانے کے لیے بھولے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح 9 بجے اسے اپنی باقی کی رقم مل جانی تھی اور انہیں اپنی منزل پر رواں ہونا تھا۔ آئے وہ 3 تھے، مگر ایک فرد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ زین نے سوچ لیا تھا وہ حور کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ نادیہ بیگم کو اس نے یہاں آنے سے 2 دن پہلے ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ ویسے بھی ان کے ڈائلیسس ہو رہے تھے اور ہسپتال میں ان کی کیئر اچھی ہو رہی تھی۔ زین نے سوچا تھا کہ مناسب وقت پر وہ ماں کو حور سے اپنے نکاح کے بارے میں بتائے گا۔ ویسے بھی وہ خوشی ہوتی۔ اصل کنفیوژن اسے حور کی تھی، پتہ نہیں وہ کیسے ری ایکٹ کرے، لیکن یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، وہ اسے ہینڈل کر لے گا، اسے یقین تھا۔ ویسے بھی اس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد بڑی بڑی پرابلم فیس کی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو اب اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پری، آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے کہا اور لب مسکرائے، پتہ نہیں اسے شاید یاد بھی ہوگا کہ نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح ہونے میں ابھی تھوڑا ہی وقت ہے۔ جب اشر نے زین کو اٹھایا، بیٹا بہت خواب دیکھ لیے، اب ہوش کی دنیا میں آ جاؤ۔ زین نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ابھی پوری طرح اجالا نہیں ہوا تھا۔ برابر میں بلال بھی اونگ رہا تھا۔ ویسے یار کیا مزے ہیں تمہارے بھی، پکنک یہاں کون بنانے آیا تھا اور بنا کون رہا ہے؟ اشر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ زین نے اسے گھورنے پر اکتفا کیا اور سگریٹ سلگاتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ ہجر وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ چونک کر زین نے اسے دیکھا۔ ہجر کی بھی نظر زین پر پڑی۔ تم حور کو چھوڑ دو پلیز، وہ بہت معصوم ہے، ہجر نے بے بسی سے زین کو کہا۔ تمہیں اس کے غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی اب وہ میری بیوی ہے، تم دور رہو اس سے۔ زین کو اس کے منہ سے حور کا ذکر ناگوار گزرا تھا۔ اپنی ناگواری چھپائے بغیر زین نے ہجر کو اس کے کل والے جملے لوٹائے۔ دیکھو، تمہیں ہم سے جتنا پیسہ چاہیے تھا وہ تمہیں صبح تک مل جائے گا۔ اگر تمہیں مزید رقم چاہیے تو وہ میں تمہیں دوں گا، لیکن تم بدلے میں حور کو۔ ہجر کی بات مکمل ہونے سے پہلے زین نے ہجر کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، مجھے پیسوں کا لالچ دینے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جو پیسہ میں نے تمہارے باپ سے لیا ہے وہ میرا ہی ہے، جو تمہارے باپ نے دھوکے سے لیا تھا۔ حقیقت جا کے اپنے باپ سے پوچھو۔ زین نے ایک جھٹکے سے ہجر کا گریبان چھوڑا۔ اور ایک بات اور، حور کو کسی بھی معاملے سے دور رکھو، میں دوبارہ تمہارے منہ سے اپنی بیوی کا نام نہیں سنوں گا۔ زین نے اس کا گریبان صحیح کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ صبح کا آغاز ہوا تو حور اپنے پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ پوری ہی رات اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ اسما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ برابر میں ہی لیٹی ہوئی تھیں۔ بلال حال نما کمرے میں آیا اور بلند آواز میں کہا، سب لوگ جلدی سے باہر آ جاؤ، رقم پوری زین کو مل گئی تھی۔ اب اس نے ظفر مراد کو اس کی فیملی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ یہی طے پایا گیا کہ پہلے وہ لوگ ظفر مراد کی فیملی کو بھیجیں گے، بعد میں رقم لے کر خود نکلیں گے۔ جانے کے وقت جب سب لوگ بس کی طرف بڑھ رہے تھے، جب زین نے کہا، حور میرے ساتھ جائے گی، زین نے حور کو بھی اسما کے ساتھ بڑھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ سب کے قدم وہیں تھم گئے۔ زین آگے بڑھا اور حور کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کے عمل پر حور کو پہلی بار ہوش آیا اور اس کے منہ سے کفل ٹوٹا۔ چھوڑ دو مجھے کہیں نہیں جانا ہے، اس نے زین کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالتے ہوئے کہا، مگر زین کی گرفت اس کے بازو پر اتنی ہلکی نہیں تھی کہ وہ آسانی سے چھڑوا سکتی۔
ہزر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ فاطمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ چھوڑو میری بیٹی کو، پلیز بھائی صاحب، دیکھیں یہ لوگ حور کو جانے نہیں دے رہے ہمارے ساتھ۔ اسما روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ وہ حور کی طرف بڑھنے لگی تو فاطمہ اور سارہ نے اس کو تھام لیا۔ آپ سب کو یہاں سے جانا ہے یا مزید یہاں پر رہنا ہے؟ اور ویسے بھی آپ کی بیٹی کسی غیر کے پاس نہیں، اپنے شوہر کے پاس ہے۔ عشر کے بولنے پر سارہ اسما کو سمجھانے لگی۔ چلو اسما، نکلو یہاں سے اور کوئی مزید ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ ہم یہاں سے نکلیں گے تبھی حور کو آزاد کروائیں گے۔ وہ اسما کو لیے زبردستی بس کی طرف بڑھ گئی۔ باقی سب لوگ بھی ان کے پیچھے تھے۔ ہزر نے بس میں چڑھنے سے پہلے مڑ کر حور کو دیکھا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اپنا بازو زین کے ہاتھ سے چھڑوا رہی تھی۔ ہزر کی نظر زین پر پڑی تو زین اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت حور کے بازو پر مزید مضبوط ہو گئی اور وہ حور کو وہاں سے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ ہزر تھکے ہوئے انداز میں بس میں چڑھا اور بس وہاں سے روانہ ہو گئی۔ حور، میری بات سنو۔ ثانیہ بتا رہی تھی تم 3-4 دن سے گھر نہیں آئی۔ بلال نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے میرا انتظار کیا؟ فضا نے باغور بلال کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ فضول میں شروع مت ہو جایا کرو، سیدھی طرح اگر چلنا ہے تو بیٹھ جاؤ، بلال نے سنجیدگی سے کہا۔ فضا لمبا سانس کھینچ کر بلال کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ عشر اپنے روم میں بیٹھا کرکٹ دیکھ رہا تھا۔ شازیہ ممی اندر آئیں۔ آئیں ممی۔ عشر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں بیٹا، میں ہی آؤں گی، تمہیں تو فرصت ہی نہیں، تھوڑی دیر ماں کے پاس بھی آ کر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے بیٹھتے ہوئے عشر کی خبر لی۔ ایسی بات تو نہ کریں، جب میں گھر آیا تو آپ اس وقت سو رہی تھیں، مجھے ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگا، عشر نے وضاحت دی۔ یہ تم 2 دن سے غائب کہاں تھے؟ شازیہ کا ابھی بھی عشر کے کان کھینچنے کا ارادہ تھا۔ بس ممی، دوستوں کے ساتھ پکنک کا پروگرام بن گیا تھا، وہیں پر تھا، عشر نے ٹی وی کا والیوم سلو کرتے ہوئے کہا۔ عشر، اب تم اپنی لائف کو لے کر بالکل سیریس ہو جاؤ، تم نے بہت عیاشیاں کر لی ہیں، جاب ڈھونڈو کوئی، کب تک بھائی کما کر بیچتا رہے گا، کل کو اس کی بھی شادی ہو جائے گی، ساری زندگی تو تمہیں کما کر نہیں کھلائے گا۔ انہوں نے آج اچھی طرح لیکچر دینا ضروری سمجھا۔ کیا ممی، آج آپ کا میری کلاس لینے کا ارادہ ہے؟ عشر نے منہ پھلائے ہوئے کہا۔ تو کیا مجھے ابھی بھی نہیں لینی چاہیے تمہاری کلاس؟ کب سے تمہاری سٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور تمہارا لاابالی پن ہی ختم نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اچھی خاصی عشر کی درگت بنائی۔ اچھا نا، ڈھونڈ لوں گا جاب بھی، بس آپ ناراض نہ ہوں۔ عشر لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ظفر مراد اپنی فیملی کے ساتھ گھر پہنچے۔ سب ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھے۔ ظفر مراد کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا ان کا اتنا نقصان ہو گیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کل کے لڑکے شزین کو گولی سے اڑا دے۔ اسما رو رو کے اب تھک گئی تھی۔ ہزر اور اسما بھی اپنے اپنے نقصان کا سوچ رہے تھے۔ تھوڑی بہت مطمئن تھیں وہ فاطمہ تھی۔ وہ حیران تھیں اور خوش بھی، جو کانٹا خور کی شکل میں ان کی زندگی میں آ گیا تھا وہ خود ہی راستے سے ہٹ گیا۔ بلال فضا کو چھوڑ کر گھر پہنچا تو رضیہ خالہ، ثانیہ کی ساس آئی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ بلال ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ جیتے رہو، تم سناؤ کیسے ہو اور کہاں غائب ہو بیٹا؟ انہوں نے پیار کرتے ہوئے بولا اور اپنے پاس بٹھایا۔ جی خالہ، کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، آپ سنائیں اسجد بھائی کیسے ہیں؟ خالہ کے بیٹے جو کہ ثانیہ کا شوہر بھی تھا، بلال نے اس کے بارے میں پوچھا۔ ہاں بیٹا، اسجد ٹھیک ہے، بس اسی کے سلسلے میں آئی تھیں۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ میری بہن حیات ہوتی تو میں یہ بات ان سے کرتی، بھائی صاحب بھی ہیں، بس اللہ انہیں زندگی دے۔ اب تم ہی ہو بہنوں کے لیے ماں باپ کی جگہ۔ اس مہینے اسجد کے سعودیہ سے واپس آنے کا ہو رہا ہے تو میں چاہتی ہوں، نکاح تو ہوا ہے، کیوں نہ سادگی سے شادی کر دی جائے۔ تم بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤ۔ وہ چپ ہوئیں، انہوں نے رائے لینی چاہی۔ خالہ، ابو کے بعد آپ میری بڑی ہیں، جو آپ کو بہتر لگے کریں، بلال نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ حالات اتنے بہتر نہیں کہ مگر اب اتنے بدتر بھی نہیں تھے جو اپنی بہن کی شادی نہ کر سکے۔ وہ سو رہی تھی، اس کو اپنے پیٹ پر دباؤ سا محسوس ہوا۔
جیسے کوئی بھاری چیز اس کے پیٹ پر رکھی ہو۔ آنکھیں کھلنے پر اس کی نظر چھت پر گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالنا چاہا۔ سر گھما کر دیکھا تو اس کی نظر اپنے برابر میں لیٹے ہوئے زین پر گئی، جو اس کے بہت قریب لیٹا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ حور کے پیٹ پر تھا۔ حور کی آنکھیں خوف سے پھیلیں اور وہ ایک زوردار چیخ۔ خود وہ اچھل کر بیڈ سے نیچے گری اور اس چیخ سے زین کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اس کی نظر نیچے گری حور پر پڑی۔ تم وہاں نیچے کیا کر رہی ہو؟ زین نے نیند سے بھری آنکھوں میں حیرت سمائے ہوئے بیڈ سے اٹھتے ہوئے حور کی سائڈ پر آتے ہوئے کہا، تم میرے پاس کیا کر رہے تھے؟ حور نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا کر رہے تھے؟ کیا مطلب؟ میں تو سو رہا تھا، زین نے حور کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ دور؟ وہ کس خوشی میں؟ شوہر ہوں تمہارا، پورا حق رکھتا ہوں تم پر، زین نے حور کو جتلانے والے انداز میں باور کروایا۔ گن پوائنٹ پر نکاح کروایا ہے تم نے، میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں مانتی ہوں۔ آج حور کو پہلے کی بنسبت اس سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ بے خوفی سے بول کر وہ اٹھنے لگی۔ جبھی زین نے حور کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زین کے اوپر گری۔ زبردستی کی ہی صحیح، رشتہ تو ہے نا تمہارا میرا، ماننا تو پڑے گا لازمی، نہیں تو منانا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ زین نے حور کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کر دیے اور حور کو مزید خود سے قریب کر کے کہا۔ اب وہ اس کی گردن پر جھک رہا تھا۔ حور نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی تو زین نے گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ حور بری طرح تڑپ اٹھی اور زین کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے ہٹانے لگی۔ زین اسے مزید پریشان کرنے کا ارادہ ترک کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے یہ جتلانا نہیں بھولا، مجھے یقین ہے اب تم کبھی بھی ہمارے رشتے کی حقیقت کو ماننے سے انکار نہیں کرو گی۔ حور شوق کی کیفیت میں وہیں بیٹھی رہی۔ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا، شرم کے مارے یا ضبط کے مارے یہ اسے بھی نہیں سمجھ آیا۔ میں کیسے اس سے نڈر ہو کر بات کر رہی تھی، اب تو مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے اس فضول آدمی سے۔ فضول آدمی بھی نہیں، اچھا خاصا فضول آدمی ہے یہ تو۔ کچن میں آ کر زین نے اپنے اور حور کے لیے چائے کا پانی رکھا اور ناشتہ تیار کر کے روم میں آیا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آ جاؤ حور، شاباش، ناشتہ کر لو، زین نے اسے نارمل انداز میں کہا۔ وہ حور سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہوا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ بھوک تو اسے بہت لگی ہوئی تھی کیونکہ کل صبح سے ہی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، مگر اس بدتمیز شخص کے سامنے اسے اپنی انا بھی قائم رکھنی تھی۔ تم اٹھ کر یہاں کرسی پر بیٹھ رہی ہو یا پھر میں آؤں؟ ناشتے کے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا، مگر جب دیکھا حور پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ اٹھنے ہی لگا۔ حور جلدی سے اٹھ کر کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ حور کے رد عمل پر زین کو ہنسی آئی، مگر اس نے چائے کا مگ چہرے کے آگے کر کے ہنسی چھپا لی۔ سویٹ ہارٹ، یہ ناشتہ گھورنے کے لیے نہیں رکھا ہے میں نے، جلدی سے شروع ہو جاؤ، اچھی خاصی بڑی ہو گئی ہو تم، اور اب تو شادی شدہ بھی، یہ نخرے نہیں چلیں گے بالکل۔ حور کو ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر زین بولا، بول تو ایسے رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے نخرے اٹھاتا رہا ہے اب تک میرے۔ حور نے دل میں ہی اپنے آپ سے بولا، منہ پر کیا کہتی، بولتی تو وہ اس کی بند کر چکا تھا۔ شاید تمہارا یہ ناشتہ میرے ہاتھوں سے کرنے کا دل کر رہا ہے۔ حور کو سوچوں میں گم دیکھ کر زین بولا، کر تو رہی ہوں۔ اتنا بول کر حور آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگی۔ وہ شاید اس کے بیٹھے رہنے سے نروس ہو رہی تھی، جانتا تھا کل سے حور نے کچھ نہیں کھایا اور وہ ابھی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں کھائے گی، اس لیے اپنا چائے کا مگ لے کر باہر آ گیا تاکہ وہ آرام سے ناشتہ کر لے۔ تھوڑی دیر بعد زین روم میں آیا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر ہو جائے گی، دروازہ باہر سے لاک ہے، اس لیے کوئی بھی بے وقوفی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کار کی کیز موبائل اٹھاتا ہوا بولا، اور اگر کوئی بے وقوفی کی تو پنشمنٹ کے لیے تیار رہنا ہے۔ حور کے پاس آ کر اپنی 2 انگلیوں سے اس کے گال چھو کر دمکاتا ہوا باہر چلا گیا۔ فضول آدمی، وہ دوپٹے سے اپنا گال رگڑتے ہوئے بولی۔ زین کو آج بہت سارے کام تھے۔ سب سے پہلے وہ ہسپتال نادیہ بیگم کے پاس پہنچا۔
وہ کافی کمزور لگ رہی تھیں۔ وہ انہیں پیار کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا، ڈھیر ساری باتیں کی۔ جب نیند کی وادیوں میں چلی گئیں تو وہ وہاں سے مال گیا۔ حور کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ، ضروریات کی چیزیں، کپڑے، بیگز، پرفیوم، شوز وغیرہ جو سمجھ میں آیا وہ لے کر بلال اور اشر کے پاس پہنچا۔ وہ دونوں وہاں پہلے ہی سے موجود تھے۔ ہاں بھائی، اب تو لوگ شادی شدہ ہو کر بزی ہو گئے ہیں، اب کہاں دوستوں کے لیے ٹائم نکلے گا۔ اشر نے اس کو دیکھ کر طنز کے تیر برسائے اور بلال نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ بس ذرا شروع ہو گئے تم میرے آتے ہی۔ زین نے بیٹھتے ہوئے فوراً اسے گھوری سے نوازا۔ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ بلال نے پوچھا۔ وہیں سے آ رہا ہوں، ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، زین نے سر کرسی پر ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ اب آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ اشر نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ اب یہ کرنا ہے کہ تم دونوں کو انسان بنانا ہے۔ زین نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ان دونوں کو بھی سلگایا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ ہم تمہیں انسان نہیں لگتے؟ بلال نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ انسان تو شکلوں سے ہو، حرکتیں بھی اب انسان جیسی کرنی ہوں گی۔ یہ جو کام ہم نے ایڈونچر اور مجبوری کے لیے کیا تھا، اسے ختم کر کے اچھے بچوں کی طرح میری مدد کرو۔ بزنس سٹارٹ کرنے میں پیسہ میں انویسٹ کروں گا، مگر مجھے اعتبار والے بندے چاہیے ہوں گے۔ اس لیے اب سب الٹے سیدھے کام ختم کر کے میرا ہاتھ بٹاؤ گے تم دونوں۔ اور اس سے پہلے تم دونوں اٹھو، ایک فلیٹ پسند آیا ہے، اس کی ڈیلنگ کرنے جانا ہے۔ زین نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے ان دونوں کو بھی گھسیٹا۔ صحیح جا رہے ہو، یعنی خود تم بگڑ گئے ہو اور اب ہم دونوں کو بھی بگاڑو گے؟ اشر معصومیت سے بولا۔ نہیں، اب میں خود بھی سدھر گیا ہوں اور تم دونوں کو بھی سدھاروں گا۔ چلو جلدی سے اٹھو، گھر بھی پہنچنا ہے مجھے۔ زین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ زین کی آ رہی بات پر بلال اور اشر نے ایک دوسرے کو معنی ہیزی سے مسکرا کر دیکھا۔ کیا بہت جلدی ہے گھر جانے کی؟ اشر نے زین کو چھیڑا۔ ظاہری بات ہے تم لوگوں کی طرح ویلا نہیں ہوں، اب باقی کا ریکارڈ میری گاڑی میں کھینچ لینا۔ زین نے مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ گھر کا نام لیتے ہی اسے خور کی یاد آنے لگی۔ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی گھر پر۔ زین کے جانے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب گھر واپس نہیں آئے گا، اور ہمت کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ سب سے پہلے باہر کا دروازہ چیک کیا، وہ واقعی لاک تھا۔ بدتمیز انسان، منہ ہی منہ میں بڑبڑائی واپس آئی اور گھر کا جائزہ لینے لگی، جو کہ زیادہ بڑا نہیں کہ 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ صفائی اور سلیقہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے الماری دراز سب چیک کیے، مگر اس میں سے کوئی چابی، موبائل یا کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس کے کام آ سکے۔ جب کچھ بھی ہاتھ نہ آیا تو دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی اسے صبح والا سین یاد آ گیا۔ گھٹیا انسان، اف کیا کروں، کیسے وقت گزرے گا، اور جب وہ دوبارہ آ جائے گا تب وقت گزارنا اور بھی مشکل ہوگا۔ کاش اس دیوار میں سے کوئی خفیہ دروازہ نکل آئے جس میں سے باہر نکل کر وہ اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں۔ پتہ نہیں ماما کی طبیعت کیسی ہوگی، پریشان ہو گئی، اللہ کیا کروں۔ دیکھیں ماما، آپ کی حور کی قسمت، آپ کہتی تھی حور کا پرنس اسے لے جائے گا۔ پرنس نہیں، ایک کرمنل لکھا تھا آپ کی حور کی قسمت میں۔ یہی سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کتنی دیر تک وہ سوتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی جو کہ وہ 3 دن سے پہنے ہوئے تھے۔ بیزاری سے اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے وہ وضو کے لیے واش روم چلی گئی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو واپس بیڈ پر بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ کچھ سوچ کر بیڈ شیٹ درست کرنے لگی اور تھوڑا سا میٹرس اٹھایا۔ ارے یہ کیا پسٹل؟ حیرت سے دیکھا، ہاتھ بڑھا کر پسٹل ہاتھ میں لے لی۔ اب اسے آگے کیا کرنا تھا وہ سوچنے لگی۔ بلال گھر پہنچا تو ثانیہ، تانیہ اور فضا تینوں ثانیہ کی شادی کی شاپنگ دیکھ رہی تھیں کہ شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی۔ تینوں ہر دوسرے دن بازار کے چکر لگا رہی تھیں اور کچھ نہ کچھ خرید کے لے آتی۔ ارے بھائی بیٹھے، میں کھانا لے کر آتی ہوں، تانیہ یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ ابو کے روم میں ہوں، وہیں لے کر آ جانا، بلال نے ایک نظر فضا پر ڈالتے ہوئے تانیہ سے کہا۔ ابو تو سو گئے ہیں، یہیں بیٹھ جائیں نا، دیکھیں نا ہم نے کیا کیا شاپنگ کی ہے۔ تانیہ ایک ایک چیز بلال کو دکھانے لگی۔ تانیہ کافی دیر ہو گئی ہے، اب میں چلتی ہوں، فضا نے تانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اکیلے کیسے جاؤ گی، گلی میں سناٹا ہو رہا ہوگا۔ رک جاؤ، بھائی چھوڑ کر آ جائیں گے، تانیہ نے شاپنگ بیگ سمیٹتے ہوئے کہا۔
2 گلی چھوڑ کر ہی تو گھر ہے میرا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ایسا بھی کوئی سناٹا نہیں ہو رہا۔ فضا نے دوبارہ جانے کے لیے پر تولے۔ صحیح کہہ رہی ہے تانیہ، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ بلال نے بولا تو فضا نے ایک نظر بلال کو دیکھا اور پھر چپ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ آج بلال کو چپ چپ لگی، اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور کھانے کی ٹرے آگے کھسکائی۔ دونوں اس وقت خاموش چلے جا رہے تھے۔ گلی میں اس وقت سناٹا تھا۔ بلال تم جاب کب سٹارٹ کرو گے؟ فضا نے اچانک سوال پوچھا۔ جاب ملے گی تو کروں گا، بلال نے چھوٹے سے پتھر کو لات مارتے ہوئے کہا۔ کوشش کرو گے تو ملے گی نا، فضا نے بولا۔ تمہیں کیا پتا میں کتنی کوشش کرتا ہوں، اور تمہیں کیا میری جاب کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ بلال نے اکتا کر پوچھا۔ اس لیے کہ میرا رشتہ آیا ہوا ہے اور وہ لوگ مجھے پسند کر کے چلے گئے ہیں، فضا نے راستے میں رکتے ہوئے بولا۔ تو کیا مسئلہ ہے اگر پسند کر کے چلے گئے اور رشتہ بھی اچھا ہے تو؟ فضا کی بات سن کر بلال بھی ایک پل کو کچھ نہیں بول سکا اور قدم روک لیے، مگر پھر اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے بولا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہے بلال؟ فضا نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو فضا، اگر رشتہ تمہارے گھر والوں نے پسند کیا ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا، اسے بہتر آپشن تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہتر ہی سوچتے ہیں۔ بلال نے فضا کو سمجھانا چاہا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، بس تم جاب ڈھونڈو جلدی سے اور رانیہ باجی سے بات کرو کہ وہ میری امی ابو سے بات کریں۔ فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا نا؟ تمہیں پتہ ہے نا میرے پاس جاب نہیں ہے، 2 بہنیں، بیمار باپ، کس منہ سے رانیہ باجی سے بات کروں؟ بلال نے اسے دوبارہ سمجھانا چاہا۔ میں ایڈجسٹ کر لوں گی بلال، تمہاری ذمہ داریاں ہم دونوں مل کر بانٹ لیں گے، تمہارا انتظار بھی کروں گی، مگر تم رانیہ باجی سے کہو کہ امی ابو سے بات کریں، نہیں تو امی ابو اس رشتے کے لیے ہر طرح سے راضی ہیں۔ فضا نے بے بسی سے بولا۔ تم بے وقوفی والی بات نہیں کرو فضا، رانیہ باجی کی بات کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہارے پیرنٹس ایک اچھی جگہ سے آئے ہوئے رشتے کو انکار کر کے ایک ایسے شخص سے تمہاری شادی کر دیں گے جس کے اوپر ذمہ داریوں کا انبار ہے اور جاب تک نہیں ہے۔ بلال اب غصے میں بولا۔ تم رانیہ باجی سے بات کرنے کو کہو، امی ابو کو منانا میرا کام ہے۔ فضا ابھی تک اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ تم بچوں جیسی بات مت کرو فضا، جب 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی تو محبت سب جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ بلال نے تلخی سے کہا۔ یعنی تم کچھ نہیں کرو گے؟ فضا نے دکھ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے نہ کبھی تم سے محبت کے دعوے کیے ہیں، نہ تمہاری طرف پیش قدمی کی ہے، میری مجبوریوں کو۔ بلال نے اب تحمل سے اسے سمجھانا چاہا۔ ارے بھاڑ میں گئی تمہاری مجبوریاں، مرو تم۔ فضا نے بلال کی بات کاٹی اور غصے میں اس کے سینے پر ہاتھ مار کے آگے بڑھ گئی۔ بلال وہیں کھڑا اسے بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب گھر کی طرف گاڑی زین نے پارک کی۔ کھانا وہ باہر سے ہی پیک کروا کے لے آیا تھا۔ حور کے لیے کی ہوئی شاپنگ کے بیگز تھامے وہ گھر میں داخل ہوا۔ سارے شاپرز کو ٹیبل پر رکھ کر وہ روم میں داخل ہوا۔ حور پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح ٹھٹکا، کیونکہ حور کے ہاتھ میں اس کا پسٹل تھا جس کا رخ زین کی طرف تھا۔ حور کے ہاتھ میں زین کا پسٹل تھا اور وہ زین کی طرف رخ کیے کھڑی تھی۔ زین ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن دوسرے ہی پل اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ اسے وہ سین یاد آ گیا جب پہلی واردات میں بلال اور اس کے ہاتھ میں چاقو تھے اور ان دونوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بالکل ویسے ہی اس وقت حور کا ہاتھ بھی بری طرح کانپ رہے تھے اور ماتھے پر سردی کے موسم میں بھی ننھی ننھی پسینے کی بوندیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ تم دنیا کی شاید پہلی بیوی ہو جو شوہر کے گھر آنے پر اس کا ویلکم پسٹل دکھا کر رہی ہو۔ زین نے مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ وہیں رک جاؤ ورنہ میں فائر کر دوں گی۔ تم ایسے ہی ویلکم کے قابل ہو اور یہی ڈیزرو کرتے ہو تم، حور نے اپنا لہجہ مضبوط بناتے ہوئے بولا۔ زین کے قدم آگے بڑھانے پر وہ اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگی، جبکہ اس کا رخ زین کی طرف تھا۔ جو میں ڈیزرو کرتا ہوں آج وہ میرے پاس ہے، شاباش بہت ہو گیا، پسٹل دو مجھے۔ زین نے مزید قدم آگے بڑھائے۔ تم آگے کیوں بڑھتے جا رہے ہو؟ وہیں رک جاؤ، میں واقعی فائر کر دوں گی۔ اب کے حور کے لہجے میں بے چارگی کا عنصر شامل تھا۔ سویٹ ہارٹ، یہ کوئی ٹوئے نہیں ہے۔
ضد نہ کرو، مجھے دو یہ پسٹل۔ وہ حور کو بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ تم میری بات مان کیوں نہیں رہے ہو؟ جاؤ جا کے باہر کے دروازے کا لاک کھولو پلیز۔ اب وہ اس کی منت کر رہی تھی۔ تم مجھے خود سے پسٹل دے دو گی تو میں بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ سوچ لو پھر۔ قدم آگے بڑھاتے ہوئے زین نے اپنے ہاتھ بھی آگے کیے اور ساتھ میں وارن بھی کیا، مجھے پلیز جانے دو، گیٹ کھولو باہر کا، ورنہ میں واقعی۔ ابھی حور کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ زین نے آگے بڑھ کر پھرتی سے پسٹل اس کے ہاتھ سے لے لی اور حور کے قدم وہیں تھم گئے، کیونکہ پیچھے دیوار کی وجہ سے وہ مزید پیچھے نہیں ہو سکتی تھی۔ اب حور کو مزید ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور ساتھ ہی اپنی بزدلی اور بے وقوفی پر غصہ بھی آنے لگا۔ زین اس کے مزید قریب آیا۔ حور تقریباً دیوار سے چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ زین نے ایک ہاتھ جس میں پسٹل تھی دیوار پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے حور کے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ میں نے کہا تھا نا کوئی بے وقوفی نہیں کرنا، ورنہ پنشمنٹ ملے گی۔ وہ بہت غور سے حور کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حور نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زین نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی انگلیوں سے اس کے رخسار چھوئے۔ زین کی اس حرکت پر وہ مزید خود میں سمٹ گئی اور نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ بے ساختہ زین کی نگاہ اس کے دل پر پڑی۔ حور نے زین کی شرٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی۔ حور کے احتجاج کرنے پر زین کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ ضبط کی شدت سے حور کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زین کو دور دھکیلا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حور لمبی لمبی سانسیں لیتی رہی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس دیوار کے اندر گھس جائے۔ حور کا چہرہ بری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ زین نے اس کے چہرے کا رنگ اور ایکسپریشن دلچسپی سے دیکھے۔ مجھے امید ہے آئندہ تم ایسی حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچو گی، ورنہ تم مجھ سے کسی بھی قسم کی توقع کر سکتی ہو۔ زین یہ کہتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو حور ابھی تک نظریں جھکائے اسی پوزیشن میں دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ زین نے تھوڑی دیر پہلے والے واقعے کا اثر زائل کرنے کے لیے خود سے ہی بات کا آغاز کیا۔ حور جاؤ، صوفے پر شاپنگ بیگز رکھے ہیں، تمہارے لیے شاپنگ کر کے لایا ہوں۔ خاص تجربہ نہیں ہے مجھے لیڈیز کی شاپنگ کا، اس لیے جو سمجھ میں آیا لے لیا، جو بھی کوئی کمی بیشی ہوگی وہ تو بتا دینا۔ زین نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے حور سے کہا۔ حور نے اس کو لیٹتا دیکھ کر کمرے سے باہر نکلنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ اف، میں تو اسے فضول انسان سمجھتی تھی، یہ تو اچھا خاصا چھچوڑا انسان ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کو نئے لقب سے نوازتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ دل میں اس لیے بولا اگر یہ لفظ اس کے کانوں میں پڑ جاتے تو حور کو توقع تھی وہ مزید چھچوڑے پن کا مظاہرہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ دوسرے روم میں صوفے پر بہت سارے شاپنگ بیگز پڑے ہوئے تھے اور کوئی کام نہیں تھا تو وہ ایک ایک شاپنگ بیگز کھول کر دیکھنے لگی۔ اندر 7-8 مختلف رنگوں کے ریڈی میڈ ڈریسز، شوز، لیڈیز بیگ، برش، پرفیوم اور مختلف استعمال کی چیزیں، جسے دیکھ کر وہ ایک دفعہ پھر سرخ ہو گئی۔ فضول آدمی، لیڈیز شاپنگ کا تجربہ نہیں ہے تو یہ حالت ہے۔ حور کچن میں شاپرز میں کھانا رکھا ہوا ہے، اسے نکال کر لے آؤ۔ زین کے کمرے میں اچانک آنے پر وہ بکھلا کر چیزیں واپس شاپر میں ڈالنے لگی۔ وہ وہاں سے کچن میں چلی گئی، کھانا لے کر آئی تو سارے بیگز ایک جگہ پر رکھے ہوئے وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھو حور، کھانا شروع کرو۔ زین نے پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے کہا، میں بعد میں کھا لوں گی۔ وہ آہستہ آواز میں منمنائی، چپ کر کے بیٹھو نہیں تو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بیٹھ گئی اور پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ وہ بہت نروس ہو کر نوالے منہ میں ڈال رہی تھی جب زین کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، جہاں ایک ننھا سا چاول کا دانہ اس کے ہونٹوں کے پاس لگا ہوا تھا۔ زین آگے ہاتھ بڑھا کر وہ چاول کا دانہ ہٹایا اور ٹیشو سے حور کا منہ صاف کیا۔ حور نے چونک کر زین کو دیکھا، کوئی بھولی بسری یاد اس کے دماغ میں آئی۔ زین نے اس کا چہرہ دیکھا اور دوبارہ کھانا شروع کر دیا۔ حور برتن دھو کر وہ روم میں آئی تو زین اس کی چیزوں کے لیے پورشن خالی کر رہا تھا۔ یہاں ایڈجسٹ کر لو اپنی چیزیں، یہ کہہ کر وہ سگریٹ لائٹر لے کر روم سے باہر نکل گیا۔ جب واپس آیا تو حور سب سامان رکھ چکی تھی۔ کام ختم ہو گیا ہو تو لائٹ آف کر دو حور، زین نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ میں کہاں لیٹوں گی؟
زین کی بات سن کر حور کو اپنے سونے کی فکر ہونے لگی تو بے ساختہ پوچھنے لگی، یہ اتنی جگہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس طرح پوچھنے پر وہ زین کو اور زیادہ پیاری لگی تو زین نے بیڈ پر ہی اپنے برابر میں اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہاں نہیں نہیں، میں دوسرے روم میں جا کر صوفے پر سو جاؤں گی۔ حور نے آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے کہا جسے زین اسے اپنے پاس نہیں بلکہ جنگل میں کسی شیر کے پاس سونے کے لیے کہہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، صوفے پر سو جاؤ، مرضی ہے تمہاری، لیکن اگر وہاں پر کچھ محسوس ہو تو پلیز مجھے مت اٹھانا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ زین کے اس طرح کہنے پر حور کا تکیے کی طرح بڑھتا ہوا ہاتھ وہیں تھم گیا اور وہ خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی بات مکمل کر کے زین نے اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ مطلب کیا محسوس ہوگا، کیا ہے وہاں پر؟ حور نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔